बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है ईसा नकवी। नकवी साहब, डोनाल्ड ट्रंप जिसको पूरी दुनिया एंटी वार सदर कह रही थी, उसने आते ही गजा पर कब्जे का ऐलान कर दिया। अगर डोनाल्ड ट्रंप मिडल ईस्ट पीस प्लान शुरू नहीं कर रहे तो इसके असरात क्या होंगे? और दूसरी जानब मोहम्मद बिन सलमान, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से शहबाज शरीफ की सिफारिश करना थी, तो फिर इस सिफारिश का क्या बनेगा? अच्छा, मैं टाइम पहले बता दूं। हम जुमेरात 6 फरवरी सुबह 5:25 पे, बल्कि अब 26 हो गए हैं जब मैंने 25 कहा है, 26 मिनट पे ये वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर रहे हैं। इस वजह से मैं आपको टाइम बता रहा हूँ कि चीज़ें तब्दील हो सकती हैं, लेकिन अभी मैं ये समझता हूँ कि उस तब्दीली का फ़ायदा कोई नहीं होगा। सही। जो आपने रुसवाई करनी थी यहाँ पे, हमारे यहाँ जो तलाश गुमशुदा हम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो रुसवाई तो आपने समेट ली। अब आप उसके बाद आज 6 फरवरी को दोपहर को या शाम को या रात के वक्त कोई एक बयान जारी कर दें, कुछ कर दें, तो उसका इफेक्ट वो नहीं है इस वक्त सूरत हाल। लेकिन ये जो सवाल है ना, ये बड़ा ही अहम है और इसकी मैं मुख्तलिफ एंगल्स जो हैं वो कवर कर लेते हैं। नेतन्याहू को कैसे रिसीव किया, बैठकर वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या गुफ्तगू की, उसका मतलब क्या लिया गया, दुनिया से क्या रिएक्शन आया, और उसके बाद अमेरिका ने उसके ऊपर क्या वजाहत दी। राइट। जो मार्को रूबियो की वजाहत है, और फिर वाइट हाउस की तरफ से, स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ उसके ऊपर कुछ चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा दी गई हैं। बट अभी तक देखें, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक प्याज की तरह की शख्सियत साबित हुआ है। ये जो 2.0 डोनाल्ड ट्रंप है, एक प्याज का छिलका उतरता है तो नीचे से एक और छिलका निकला, फिर वो उतरता है तो एक और छिलका, आहिस्ता आहिस्ता करके आपको पता प्याज तो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर लोग मुंतज़िर हैं कि आखिर में क्या चीज़ निकलनी है, और वो जो पटारी है डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें से उसने क्या निकालना है। जो पैटर्न अभी तक का है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप मौत दिखाता है और बुखार पर राज़ी कर लेता है। राइट। पनामा कनाल खींच लूँगा, और वो फलां कंपनियों से उन्होंने कोई कतई ताल्लुक़ कर लिया, कोई अमेरिका को वहाँ पर स्पेस दे दी, और अमेरिकी नेवल वेसल्स और फलां जहाज़ उनको भी गुजरने की इजाज़त दे दी, तो फिर वो टैरिफ्स रुक गए। मैक्सिको को जनाब टैरिफ उन्होंने कहा हम इतने बॉर्डर पे लोग लगा देंगे, फैंटनिल की ये रोक देंगे, और जो विजिलेंस है वो बढ़ाएंगे, और आप दीवार कर लें, और आपकी तरफ से वेपन्स इन्फिल्टर नहीं होने चाहिए और इन्फिल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, और हम ये रोकथाम करेंगे, इतने पैसे लगा देंगे। वो ख़त्म हो गया। वो कोलंबिया के साथ वो मामला हम डिस्कस कर चुके कि किस नहज पे जाके टैरिफ्स अनाउंस करने के बाद चीज़ें रिवर्स हो गई। कनाडा के साथ अनाउंस करने के बाद अनऑफिशियली वाहिद चाइना है जहाँ पर अभी तक अनाउंसमेंट के बाद वो वापस नहीं हुआ। तो ये टैरिफ्स वो शुरू कहाँ से करता है और एंड अप कहाँ करता है, लेकिन पूरी दुनिया जो है वो एक शॉक में आई। एक सरप्राइज था, एक चीज़ थी जो शायद पहले इससे मौजूद नहीं थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को रिसीव किया। और इसका जो एंगल है ना, देखें, जो मोहम्मद बिन सलमान वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जो पाकिस्तान में एक बात चल रही थी कि सारी गल हो गई है कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के और मोहम्मद बिन सलमान के बेहतरीन ताल्लुकात हैं जो कि हैं, और क्योंकि जारेड कुशनर वो माजी जहन में रखें, वो जो मोहम्मद बिन सलमान और उनकी जो इमीडिएट फैमिली है उनके साथ ताल्लुकात और बिजनेस इंटरेस्ट और फलां, उसकी वजह से जिसके सिफारशी मोहम्मद बिन सलमान बनेंगे पाकिस्तान के हवाले से, तो डोनाल्ड ट्रंप उसको इनकार नहीं कर सकता। ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त भी थी। हमने इसके ऊपर बड़ी तफसीली वीडियो भी की, उसकी वजूहात भी बताएंगे क्या है। लेकिन मौजूदा मंजरनामे में तो सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान में दूरी पैदा हो जाए। अच्छा। और उसकी वजूहात है, वो मंजरनामा जो साइड बाय साइड अब डेवलप हो रहा है, उसको हम लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक शुरली छोड़ी और उसने कहा कि एक वीडियो आई थी जिसमें उसने अपनी टेबल के साथ जो है ना ये पेन ऐसे लगाया, और उसने कहा कि ये जिस तरह ये पेन है, ये टेबल है, ये मिडल ईस्ट है, और ये पेन है, इसकी जो टिप है ये जगह है, ये इसराइल है, तो ये बड़ा अनफेयर है, ये इतना सा पार्ट। और वहाँ पर कुछ चीज़ें लग रहा था कि अब मुख्तलिफ होंगी। अब डोनाल्ड ट्रंप है तो उसका अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो यही है कि एंटी वॉर है एंड एंटी रिजीम। इलेक्शन सारा एंटी वार पे लड़ा। हाँ, लेकिन जो उसने गुफ्तगू की है वो तो यानी कि वॉर क्राइम्स में शामिल होती है। उसने नेतन्याहू को, और नेतन्याहू भी मुझे लगा कि सरप्राइज था कि इसने क्या कहा। इसने कहा कि खींच के बिठाया, वो सबसे हैरान कि गजा की जो पट्टी है उसको टेक ओवर कर लेंगे, उसका बेसिकली उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे, हम जाएंगे, हमने रिकंस्ट्रक्शन करनी है, और हम इनको वहाँ से डिस्प्लेस कर रहे हैं, हम इनको रेलोकेट कर रहे हैं। और वो ये बात पहले इसका इशारा तो दे चुका था, लेकिन इसका मतलब ये होगा
کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو غزنس ہیں, جو غزہ کے رہنے والے ہیں, جو پیلسٹینین ہیں, ان کو ریلوکیٹ کر کے ان کو آپ اردن میں, مصر میں ان کی وہاں پر آباد کاری کریں گے, دیٹ they never have to come back again. صحیح, کہ وہ دوبارہ اپنا خطہ چھوڑ کے, ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. جو فورسڈ ڈسپلیسمنٹ ہے کسی بھی جگہ کے, جن کو آدی واسی کہا جاتا ہے, جن کو انڈیجنس کہا جاتا ہے, جو وہاں کے صدیوں سے رہائشی ہوتے ہیں, یہ ایک وار کرائم ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کھلے عام اس کا اظہار کر دیا. اس میں سوالات کے بہت سارے جواب اس نے ایمبیگوس قسم کے دیے, لیکن اس سارے معاملے پہ پھر پوری دنیا کا ریئیکشن آنا شروع ہوا. آپ اندازہ لگائیں یہ مڈل ایسٹ پیس پلان سے کیوں مختلف ہے. مڈل ایسٹ پیس پلان یہ تھا جو ابراہم اکارڈز ہوئے تھے, جس میں نارملائز کیا تھا بحرین نے, یو اے ای نے, سوڈان نے, غالباً موراکو نے, اور کچھ ممالک ہیں, انہوں نے وہ اس کا پروسیس کا حصہ بن گئے تھے. جیرڈ کشنر اس کے لیے سارے معاملات دیکھ رہے تھے, اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس میں بڑا ہی ہیڈ a lot of interest in that. اور محمد بن سلمان جو ہیں وہ ان اور کچھ ملاقاتیں اسرائیلی آفیشلز کی, موساد کے چیف کی, جن کو ڈینائی کیا گیا, بعد میں وہ پتہ چلا کہ نہیں ہوئی تھی ملاقاتیں محمد بن سلمان کے ساتھ. پھر سعودی ایئر اسپیس کا استعمال اسرائیلی جہازوں نے یو اے ای لینڈ کرنے کے لیے فار لائک بہت طویل عرصے کے بعد ایک حیران کن یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی تھی. تو ظاہر ہے کہ محمد بن سلمان, اگر ابھی جو ڈونلڈ ٹرمپ نے آنے کے بعد آغاز میں بات کی تھی وہ تھی مڈل ایسٹ پیس پلان کی, بالکل ایسے ہی, لیکن وہ اب مڈل ایسٹ پیس پلان کے بجائے وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں. اور اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہی از ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اے وائبل پیلسٹینین اسٹیٹ, کہ آپ دو ریاستی وہاں پر, جو ان کی پہلے پوزیشن تھی کہ دو ریاستی حل ہوگا. اس سارے منظرنامے کے اوپر ریئیکشن آنا شروع ہوا, لیکن آپ حیران ہو جائیں, صبح کے 4 بجے تھے کہ سعودی عرب نے بہت ہی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ اس کے اوپر جاری کیا. آپ اندازہ لگائیں, یعنی سعودی عرب بیان, ظاہر ہے کہ ان کا آنا تھا ریئیکشن, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس میں ایک بڑی باریک بات کی. اس نے کہا کہ مینی لیڈرز ان دا مڈل ایسٹ, بہت سے رہنما مشرق وسطیٰ میں, لو دی آئیڈیا, اچھا غزہ خالی کرا دیں, غزہ خالی کروا دیں اور ان کو کہیں اور سیٹل کر دیں, بھگ سے اڑ جائیں کیا. اب اس سے سوال پیدا ہو گیا تھا کس کی بات کر رہے ہیں بھائی, مڈل ایسٹ میں لیڈر کون ہے. سب سے پہلے تو جب آپ کہتے ہیں مڈل ایسٹ میں لیڈر, تو وہ تو محمد بن سلمان ہے, وہ تو محمد بن زید ہیں, وہ یعنی کہ جو مین یو اے ای اور سعودی عربیہ کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ لیڈر ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ مختلف ممالک اور ان کا. بٹ لو دی آئیڈیا, اس کے اوپر ریئیکشن فوری طور پہ شاید دینا بنتا تھا, تو ریئیکشن جو ہے وہ دیا گیا. لیکن میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں, لوگوں نے, بہت سارے لوگوں نے ٹویٹس بھی کیے جی کہ پاکستان کا دفتر خارجہ کہاں ہے, آپ ستو پی کے سوئے ہوئے, آپ کس نشے میں. اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے جس پہ آپ فاؤنڈنگ ممبر ہیں او آئی سی کے. جی, آپ نے اجلاس ہی کال نہیں کیا, احمد ہنگامی, آپ نے یار بیان نہیں جاری کیا. کون سے اجلاس کی بات کریں, خوف خدا کریں, ہم بیان کی بات کر رہے ہیں. آپ کے دفتر خارجہ کی ویب سائٹ پر آپ چلے جائیں, 4 لائنیں نہیں آپ نے اس پہ لکھی کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ایسا بھی کون سا خوف ہے, ایسا بھی کون سا آپ کے اوپر کسی نے میزائل چھوڑ دینا ہے کہ آپ اپنی پرنسپلڈ پوزیشن کو دہرانے سے چلیں. اب آپ کہہ رہے ہیں جناب ٹھیک ہے, آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں کیونکہ چین, اور ساتھ میں اسحاق ڈار بھی گئے ہوئے ہیں. اسحاق ڈار کی ضرورت ہے یہ بتانے کے لیے کہ دفتر خارجہ کو اس پہ اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے. پاکستان کی اسٹینڈنگ پوزیشن جو ہمیشہ لانگ اسٹینڈنگ پرنسپلڈ پوزیشن کے اوپر تو آپ فوری طور پہ بیان داغتے ہیں نا بھائی. اب میں آپ کو اس میں صرف ایک نا وائڈ اسپریڈ جو کنڈیمنیشن اور پھر جو انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا امریکہ نے, میں وہ بتا دوں, پھر ہم آئیں گے. بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ پوائنٹ کہ اب محمد بن سلمان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان وہ جو کیمسٹری تھی, وہ جو معاملہ تھا, اس کا کیا کریں گے کہ صبح 4 بجے ریاض بیان دیتا ہے, اور پاکستانی وقت کے مطابق غالباً 6 بج کے کچھ منٹ کے اوپر یہ اسٹیٹمنٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. جو اسٹیٹمنٹ سعودی عرب سے اس کے اوپر آئی, which was very strong. The Ministry of Foreign Affairs affirms that the Kingdom of Saudi Arabia's position on the establishment of a Palestinian state is firm and unwavering. His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Crown Prince and Prime Minister, clearly and unequivocally reaffirmed this stance during his speech at the opening of the first session of the 9th term of the Shura Council on September 18, 2024.
His Royal Highness emphasized that Saudi Arabia will continue its relentless efforts to establish an independent Palestinian state with East Mashriqi Jerusalem as its capital and will not establish diplomatic relations with Israel without that. کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے ایک ہم کہتے ہیں ہماری یہ پوزیشن پری 1967 بارڈرز، جی یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ جب تک آپ جو ہے وہ ایسٹ یروشلم اس کا کیپٹل ہو اور ایک آزاد فلسطینی ریاست اور ملک قائم نہیں کرتے، اس وقت تک ہم نارملائز تعلقات نہیں کریں گے. ایک پھر اس کے بعد UN ممبرشپ فلاں 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 حوالہ جات کے ساتھ ایک بڑی سٹرونگ سٹیٹمنٹ پٹ آؤٹ کی. لیکن آپ صرف ان کی بات نہ کریں. میں نے امریکن کانگریسمین، امریکن سینیٹرز، برٹش پارلیمنٹیرینز، جرمنی، فرانس، نیم اے کنٹری، اقوام متحدہ، ایک کے بعد ایک ملک اس کے اوپر ریئیکشن دے رہا ہے، اس کی مذمت کر رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو ذرا گنوا دیتا ہوں، پھر ہم آتے ہیں اس آسپیکٹ کی طرف وچ از ویری امپورٹنٹ. آئی تھنک سعودی وزارت خارجہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر دو ٹوک موقف دیتے ہوئے کہا کہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر سعودی عرب اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کرے گا. فلسطینی عوام کے قانونی حقوق کو ضرر پہنچانے کو یکسر مسترد کرتے ہیں. ولی عہد محمد بن سلمان سعودی موقف کی مضبوط اور غیر متزلزل حمایت کرتے ہیں. ایران کا کہنا ہے کہ ایران غزہ سے فلسطینیوں کی کسی بھی طرح کی بے دخلی کو مسترد کرتا ہے. اردن کے شاہ عبداللہ نے زمین کے الحاق اور فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کی کوشش کو مسترد کر دیا ہے، جبکہ مصر کی جانب سے کہا گیا کہ فلسطینیوں کو بے دخل کیے بغیر غزہ کی بحالی کے لیے آگے بڑھنا ہوگا. اس سے پہلے جو عبد الفتاح السیسی مصر، اردن نے اپنی ایئر سپیس کس طریقے سے ایرانین اٹیک کو اسرائیل کے اوپر روکنے کے لیے استعمال ہوئی تھی ہونے دی، جو ان ممالک کا انہوں نے بھی اس کے اوپر پوزیشن لے لی. نہیں لی تو آپ نے نہیں لی، سب نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دے دیے. ان ایم پیز کے آ رہے ہیں، چین، یورپی ممالک اس کے اوپر مذمت کر رہے ہیں، آسٹریلین پرائم منسٹر، اقوام متحدہ، ایک کے بعد تقریباً پوری دنیا سے ریاکشن اس کے اوپر آ جاتا ہے. لیکن یہاں پر زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، یہاں پہ جناب کوئی آپ کا جو ہے وہ دفتر خارجہ کو جاگ ہی نہیں آتی، پتہ نہیں کس اس میں تھے. بہرحال جو امریکہ ہے وہ اس کے اوپر پھر اپنی ایک وضاحت جو ہے وہ دیتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے جو غزہ کی تعمیر نو کی ذمہ داری لینے کی پیشکش کی ہے، جب غزہ کی تعمیر نو ہو رہی ہوگی، ریکنسٹرکشن ہو رہی ہوگی، تو وہاں کے لوگوں کو کہیں اور جا کر رہنے کی ضرورت پیش آئے گی. تو یہ پرماننٹ نہیں ہے، اور اس کی تفصیلات پر ابھی کام ہونا ہے. یہ پیشکش منفرد ہے، اس پر سوچنا چاہیے. یہ پیشکش کوئی دشمن اقدام نہیں ہے. وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ہمارا کوئی فوج بھیجنے کا وہاں پر ارادہ نہیں ہے. ٹرمپ فلسطینیوں کی عارضی منتقلی چاہتے ہیں، اور یہ انہوں نے اس کو اپڈیٹ کیا. اب آپ اس کے اوپر جو مرضی بیان جاری کر دیں، صحیح. اب کیا فائدہ ہو گیا نا. آپ سے ڈیمانڈ بھی لوگ سوال دفتر خارجہ کے بیٹ رپورٹرز بھیجتے رہے. ماریانہ بابر ٹویٹ کر رہی ہیں، ملیحہ لودھی ٹویٹ کر رہی ہیں، شیری مزاری ٹویٹ کر رہی ہیں، فواد چودھری ٹویٹ کر رہے ہیں. ایک کے بعد ایک اٹھا لیں، سارے کہہ رہے ہیں بھائی آپ اس کے اوپر کچھ بولیں گے، لب گشائی کریں گے. آپ کے پاس آفیشیل پوزیشن نہیں ہے، بٹ دیر از نن. اچھا اب آ جاتے ہیں اس آسپیکٹ پہ کہ اگر ایف ایٹ آل ڈونلڈ ٹرمپ جو کر رہا ہے نا، وہ ابھی تو لوگ اس کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کر کیا رہا ہے بھائی. وہ اس کے خلاف تو امریکہ میں آوازیں اٹھنا بھی شروع ہو گئی. اب سوال یہ ہے کہ دیکھیں محمد بن سلمان، ہم اس کو دوبارہ ڈسکس نہیں کرتے، ان کا تعلق نون ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. اگر وہ مڈل ایسٹ پیس پلان نہیں بنا رہا، جو قابل قبول نہیں ہے، یا تو ایک پروبیبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے باقی جگہوں پر فیس پہ کچھ اور دکھا کے بات کچھ اور منوا لی، یعنی وہاں سے شروع کریں آپ اپنی بارگیننگ، آپ اس پچ پہ جائیں، آپ ان کو موت دکھائیں اور بخار پہ راضی کر لیں، جیسے آپ نے پناما، میکسیکو، کولمبیا، کینیڈا، ان ممالک کے ساتھ کرنا شروع کیا ہوا. تو یہاں پر آپ نے بھی ایک دم ایک ہوکس کریٹ کر دیا کہ ہم پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں. تو جب ہم اب اس بات کے اوپر آئیں گے کہ اچھا نہیں فلاں کر لیتے ہیں، وہ جو پہلے ڈسکس ہوا تھا، تو شاید اس کے لیے ایکسیپٹیبلٹی بڑھ جائے کہ یار یہ کر لو، نہیں تو وہ کر لے گا. صحیح. بٹ اگر مڈل ایسٹ پیس پلان نہیں چلتا تو محمد بن سلمان کیونکہ اس کا پارٹ اینڈ پارسل اس کا نہیں بن سکتے، تو پھر یہاں پر وہ سوال پیدا ہو جاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کر کیا رہا ہے.
محمد بن سلمان خود بھی سوچتا ہوگا نا ابھی بیٹھ کے, محمد بن سلمان کے لیے ایک اپرچونٹی کریٹ ہوئی. پہلے تو جس فیز سے گزر کے, جس ینگ ایج میں محمد بن سلمان سعودی عرب میں جس پرومیننس پر آیا, اور اس دوران کون سے شہزادے, کس کے ساتھ کیا ہوا, کس کو جیل میں, کس کو الٹا لٹکایا, کس کی پٹائی کی, کس سے کتنے ڈالر نکلوائے, سب کو ایک ہوٹل میں بند کر دیا تھا. ہاں, ہوٹل رٹز کارلٹن میں جو صورتحال ہوئی, الٹا لٹکا کے ان سے جناب کرپشن کے پیسے فلاں وہ نکلوائے, سب کچھ کیا, اپنے تمام حریف اس نے قابو کر لیے. بٹ پھر بائیڈن آ گیا. بائیڈن واز دا ٹائم آئی تھنک جس نے محمد بن سلمان کو یہ اپرچونٹی دی ٹو لک فار ادر پارٹنرس. صحیح. اس وقت تک تو امریکہ چل رہا تھا نا, جو ولادیمیر پوٹن کے ساتھ یا شی جن پنگ کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, رشیا کے ساتھ پر سے, اور ایران کے ساتھ تھوڑے سے تعلقات نارملائز کرنے کی, اور قطر کے ساتھ نارملائز کرنے کی, یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں نا, وہ ان ایبسنس آف دیٹ امریکہ, ٹرمپس امریکہ ہوئی ہے. صحیح. اور ایک آپ جب سولو فلائٹ لیتے ہیں یا اس ڈگر پہ چلتے ہیں کہ جہاں پر چلنا پہلے یہ تھا کہ امریکہ کے بغیر چلے تو مارے جائیں گے, وہ جب اس نے سکسیسفلی کر لیا تو اس پوائنٹ کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ محمد بن سلمان کی واپسی چاہتا ہے. وہ کہہ رہا ہے, اب محمد بن سلمان نے کیا کیا تھا, اوپیک پلس میں جو آئل پروڈیوسنگ نیشنز ہیں ان کے ساتھ کولیبریٹ کر کے, اوپیک پلس رشیا کے ساتھ, جو پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں ہیں ان کو انہوں نے کنٹرول کرنا شروع کر دیا. اب ڈونلڈ ٹرمپ مانگ کیا رہا ہے محمد بن سلمان سے, بڑا حیران کون ہے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ مانگ یہ رہا ہے کہ آپ میرے پاس $1000 ارب انویسٹ کریں, پہلی ڈیمانڈ شاپنگ کریں, تب میں آپ کے پاس دورہ کروں گا. کیونکہ محمد بن سلمان نے $600 ارب کی انویسٹمنٹ آفر کر دی تھی جب ڈونلڈ ٹرمپ نے آغاز میں یہ کہا. 4.5 سارے لوگوں نے نہیں سنا ہوگا, دوبارہ بتا دیتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنا, اس سے سوال ہوا کہ امریکی آپ پہلا دورہ کس ملک کا کریں گے. اس نے کہا کہ جو بھی امریکہ کا صدر بنتا ہے وہ روایتی طور پر برطانیہ جاتا ہے. لیکن میں جب پہلی دفعہ بنا تھا میں نے کہا تھا کہ ہمارے سے کوئی $400-450 ارب کی چیزیں خریدے گا تو میں وزٹ کر لیتا ہوں. تو محمد بن سلمان نے خرید لی تھی. اب میں دیکھوں گا کہ وہ 500-550 ارب کی, کوئی 450-500 ارب کی کو خرید لیتا ہے تو میں وہاں چلا جاؤں گا. اگلے دن وہاں سے اسٹیٹمنٹ آ گیا ہم $600 ارب کی انویسٹمنٹ کریں گے. اس سے اگلے دن وہ ورلڈ اکنامک فورم پہ کھڑے ہو کے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ $1000 ارب از مائی ریٹ, نیو ریٹ. حالانکہ دیکھیں جو وزٹ کرتا ہے وہ کچھ لے کے آتا ہے. تو $1000 ارب اس نے کہا. لیکن ساتھ ہی اس نے ورلڈ اکنامک فورم پہ کھڑے ہو کے یہ بھی کہہ دیا کہ سعودی عرب جو ہے, میں سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھ محبت دکھائے گا, اور پہلے ہی وہ تیل کی قیمتیں نیچے لانے کے لیے, کیونکہ رشیا جو ہے وہ یوکرین کے اوپر یا نیٹو ممالک پہ جو حملہ کرتا ہے یا حملے کی دھمکی دیتا ہے, اس کے لیے اسے پیسہ ملتا ہے اپنی انرجی کی چیزیں بیچ کے, جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں وہ بیچ کے. پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتیں جتنی اوپر ہوں گی رشیا کے پاس اتنا پیسہ ہوگا. تو رشیا کو روکنے کے لیے محمد بن سلمان اور سعودی عرب جو ہے وہ آئل کی پروڈکشن جو ہے وہ بڑھائیں. جیسے ہی وہ بڑھائیں گے بہتات ہو جائے گی, تیل کی قیمت نیچے آ جائے گی عالمی مارکیٹ میں, اور روس کے پاس پیسے نہیں رہیں گے اس جنگ کو فنڈ کرنے کے لیے. صحیح. اب ٹیکنیکلی یہ بات درست ہے, لیکن یہ دو باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. آپ جس سعودی عرب سے پیسے مانگ رہے ہیں کہ $1000 ارب میرے پاس انویسٹ کرو, وہ کماتا اسی تیل سے. اگر وہ آپ کے لیے اس کی قیمت گرا دے گا پوری دنیا میں تو وہ آپ کے پاس ٹھنگا انویسٹ کرے گا. محمد بن سلمان نے ابھی جو چیزیں کھولی ہوئی ہیں اس میں لائن پروجیکٹ ہے, وہ $1 ٹریلین کے ویژن 2030 ٹریلینز آف ڈالرز کے وہ پائپ لائن میں چیزیں. $500 ارب ایشین گیمز کے لیے رکھا ہوا ہے. $1000 ارب جو ہے وہ آپ مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس انویسٹ کر دیں. ساتھ میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جس سے آپ کماتے ہیں وہ بھی نہ کمائیں آپ. اب یہ دکان بھی بند کریں. اب یہ ساری صورتحال ہے جس میں مجھے لگتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور چھلکا اتر جائے اور آگے سے کچھ اور نکل آئے, لیکن اگر اس پروپوزیشن کے ساتھ چلنا ہے تو محمد بن سلمان اور ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ جو پہلے والی وہ تھی جیسے گاڑی چھننا کہتے ہیں نا, وہ معاملہ نہیں رہے گا. اور اگر وہ نہیں رہے گا پھر اس بنیادی سوال پہ آ جائیں آپ آخری کے, ہمارے تو سفارشی ہی لوگوں نے کہا تھا یہاں پہ کہ محمد بن سلمان ہماری سفارش یعنی کہ شہباز شریف کی موجودہ نظام کی موجودہ جو حکومت ہے ان کی سفارش کریں گے کہ بھائی انہیں کچھ نہ کہنا. صحیح. تو وہ پہلے والے صورتحال میں تو شاید ممکن تھا. صحیح. موجودہ صورتحال میں جہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ایک نیا شوشہ چھوڑ کے اور مڈل ایسٹ پیس پلان وہ پہلے والی بات کو سائیڈ لائن کر کے جو کام شروع کیا ہے, آئی ڈونٹ تھنک کہ محمد بن سلمان کے پاس پھر وہ لیوریج ہوگا.
اگر محمد بن سلمان یا تو اس کشتی کا مسافر بن جاتا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی کشتی، اور وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، جو امریکہ بہادر نے کہہ دیا مڈل ایسٹ کے حوالے سے، سعودی عرب کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، ہم اس کے اوپر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہمیں فلاں فلاں سیکورٹی گارنٹیز ملتی ہیں۔ دیکھیں امریکہ سعودی عرب وہ کیا دیتا ہے، امریکہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے جو بھی کرتا ہے، کسی کے لیے وہ نہیں لگے ہوئے، الٹیمیٹلی فائدہ اس کا اپنا اس نے دیکھنا ہوتا ہے۔ وہ ان کو ان کے آرام کو اور ان کی سیکورٹی کے لیے اینٹی میزائل ڈیفینس سسٹم دیتا ہے، پیٹریوٹ، تھارڈ، ان کو سیکورٹی اس میں مدد دیتا ہے، اور مختلف ریجنل تھریٹس یا الائنسز ہیں چیزوں پر آنکھیں بند رکھتا اس میں، اور آنکھیں بھی بند رکھتا ہے۔ یہ دو کام کرتا ہے۔ آن دا فلپ سائڈ اگر وہ آپ امریکہ کے دوست نہیں رہیں گے تو آپ کو سیکورٹی گارنٹیز آپ کو چائنا اور رشیا سے بھی مل سکتی ہیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ مل سکتی ہیں۔ دوسرا، اگر آپ امریکہ کے ساتھ ہی نہیں الائنڈ ہوں گے تو ایران کے ساتھ فوری طور پہ آپ کی چیزیں نیچے آ جائیں گی، اور جس کی حفاظت ارامکو کی جس فیسلٹی کی یا سعودی عرب کی جن فیسلٹیز کی حفاظت کرنے والے جو میزائل ڈیفینس سسٹم ہے، اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہیں، یا جو بھی وہ ہے، وہ اگر چائنیز اور رشین میڈ ہے تو ان کو توڑنے کے لیے اور اٹیک کرنے کے لیے ایران یا ایران کی کوئی پراکسی تھوڑی بھیجے گی ڈرون۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو وہ چیزیں ڈائنامکس ہی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہاں پر اب ظاہر ہے کہ ایک بڑی انٹرسٹنگ پروپوزیشن ہے، ابھی تو ہم اس کو جسے کہتے ہیں کہ لیٹ دیٹ سنک ان، صحیح، یہاں پر وہ ایک اعلان کرتا ہے بھائی اتنا عرصہ فورن افیئرس کور کرنے کے بعد بھی اتنا مکس اپ چیزیں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، کچھ نہ کچھ تصویر نظر آ رہی ہوتی تھی۔ ابھی آپ اعلان سنتے ہیں کہ ٹیرف لگا دیے، 2 گھنٹے کے بعد ایک فون کال ہو جاتی ہے، اور اس فون کال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ پاز کر دیے، وہ پوسٹ پون کر دیے، وہ ڈیفر کر دیے، وہ 1 مہینے کے بعد ہوں گے۔ ابھی چلتی ہے بات 50% ٹیرف نہیں ہو جی 10% ہے جی۔ ابھی تو ہر چیز جو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے اس کو آپ ابھی ہضم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، نئی چیز آ جاتی ہے۔ اس نے تو آنے کے بعد کہا تھا مڈل ایسٹ پیس پلان، ابھی یہ نیا چیز آ گئی ہے، اس کو انہوں نے پھر ڈیفائن کر دیا، نیا اس کی تشریح دے دی ہے۔ آگے معاملہ کیسے چلتا ہے اس کو فالو کرتے رہیں گے سارے معاملے کو۔ بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔